बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अक्टूबर है और दिन है बुध का। बात करेंगे 4-5 अहम इश्यूज़ पर। एक तो हमने कई बार देखा कि जब हुकूमत ने, निज़ाम ने अपने तौर पर इमरान खान को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया और यूँ लगा कि अब तो इमरान खान की रिहाई का मामला बहुत दूर चला गया हुआ है और इमरान खान ख़बरों में भी नहीं रहे उस तरह से। तो इमरान खान एक ऐसा कार्ड खेलते हैं कि पूरी की पूरी बाजी पलट कर रख देते हैं। आपने देखा कि आप आज से कोई 1 माह पहले की बात करें तो ना इमरान खान की रिहाई की बात हो रही थी, बल्कि लोगों के अंदर एक ये तासुर आ गया था, ये एहसास पुख्ता हो गया था कि इमरान खान की रिहाई मुस्तकबिल करीब में बिल्कुल मुमकिन नहीं है। फिर खबरें क्या चल रही थी? खबरें चल रही थी शहबाज शरीफ और ट्रंप की कुर्बतें, अमरीका और पाकिस्तान की कुर्बतें, सऊदी अरब और पाकिस्तान की कुर्बतें, और ये हुकूमत, ये निज़ाम तासुर दे रहा था कि अब तो हम ही हम हैं, अब तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब तो 10 साल की गेम है, अब तो 15 साल की गेम है, अब तो छोड़ दें, अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा, अब तो फलां हो जाएगा, अब तो फलां हो जाएगा। और इनके जो सरकारी जो सहाफ़ी हैं, जो तबलची हैं, वो भी इस तरह का तासुर दे रहे थे कि अब तो हुकूमत बहुत ताकतवर है, अब तो ये हो गया, वो हो गया। और ज़ाहिर है कुछ हद तक बातें ठीक भी थी। कैसे ठीक थी? कि अदलिया इस हुकूमत और इस निज़ाम के साथ, मीडिया इस हुकूमत और इस निज़ाम के साथ, आइनी बेंच इस निज़ाम के साथ, इलेक्शन कमीशन इस निज़ाम के साथ, यहाँ तक कि पीटीआई की जो बाहर लीडरशिप है, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगते थे कि वो इस निज़ाम के साथ, यहाँ तक कि जो एक इमरान खान के पास सबसे अहम हथियार था इस निज़ाम से लड़ने का, वो थी केपीके गवर्नमेंट, केपीके सरकार। क्योंकि ये नहीं कि उन्होंने कोई सरकारी वसाइल से आके हमलावर होना था, नहीं, वफाक से वो जो ताउन कर रहे थे अली अमीन गंडापुर, अगर वो ताउन रोक देते तो सरकार वफाक के लिए मुमकिन नहीं था चीज़ों को उस तरह से सस्टेनेबल बनाना। तो वो भी हुकूमत के साथ, वो भी इस निज़ाम के साथ, वो भी मोहसिन नकवी के साथ। तो ऐसा लग रहा था कि इमरान खान की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई हैं और अब तो चीज़ें इतने आसानी से नहीं ठीक होंगी और अब आप ईज़ी हो जाएँ, इमरान खान की कोई रिहाइश है मुमकिन कोई नहीं है और यही हुकूमत है, यही निज़ाम है। गो के ये जहाँ पे ये तासुर था कि यही हुकूमत और ये निज़ाम है, वहाँ पे ये बात भी ज़हन में रखें कि लोग इस निज़ाम को तब भी नहीं मान रहे थे। यानी आज से 1 माह पहले जब ये कहा जा रहा था कि भाई तमाम इदारे एक पेज पर हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हुकूमत में हैं, यहाँ तक कि अपोजिशन की मौलाना फजल रहमान जैसी, ये सारे इस निज़ाम के साथ हैं, सिवाय इमरान खान, महमूद खान चकजई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, अख्तर जान मेंगल साहब, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की पार्टी थी। मतलब इनके अलावा बाकी सब एक पेज पर हैं, ताकत इनके पास है, इख्तियार इनके पास है, पैसा इनके पास है। फिर हुकूमत के जो सपोर्टर माफियाज हैं, गुंडे हैं, कंटुट्टे हैं, वो सारे इस हुकूमत के पीछे, इस निज़ाम के पीछे। और फिर सबसे बड़ा, दुनिया के सबसे बड़ा जो इस वक्त दहशतगर्द है, जिसने मुसलमानों का कत्लेआम किया फ़लस्तीन में, वो और उसका जो मोहसिन है, ये है ट्रंप जो है, वो इस हुकूमत के साथ। क्यों? देखें, दो ही लोग, एक शहबाज शरीफ और एक नेतन्याहू, इन दो ने सिर्फ इसको वो ट्रंप को जो है वो नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया था। और फिर आप खुशामद की इंतहा देखें, कौमों की तारीख में ये लम्हात कभी नहीं भुलाए जा सकते, कौमों की जिंदगी में ये लम्हात कभी नहीं भुलाए जा सकते। जिस तरह से जाली सही, लेकिन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म तो है ना, है जाली, हमें पता है, लेकिन इंटरनेशनली तो वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। उसने जिस तरह से खड़े होकर ट्रंप की खुशामद की, वो तो बहसीत कौम हम सब के लिए, हमारा सर शर्म से झुक गया कि ये कौन बंदा है जो जाके और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए इस तरह की छोटी और शोधी जो है वो हरकतें कर रहा है। तो वो सारे, अच्छा, तो फिर शहबाज शरीफ ने अगले नोबेल प्राइज के लिए भी ट्रंप को नामजद कर दिया। फिर अशरफ जहांगीर काजी साहब के, मैं आर्टिकल का पहले भी 2-3 बार हवाला दे चुका हूँ। उन्होंने कहा, जब पहले नोबेल प्राइज के लिए शहबाज शरीफ ने नामजद किया और उसके बाद नेतन्याहू ने भी नामजद कर दिया इसको, ट्रंप को, पिछली ये जो अभी नोबेल प्राइज नहीं मिला ट्रंप को उसमें, तो अशरफ जहांगीर काजी साहब ने कहा कि चले उसकी तो समझ आती है नेतन्याहू की। उन्होंने लिखा अपने आर्टिकल में कि इसराइल मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका का शिकारी कुत्ता है। अमेरिका के शिकारी कुत्ते इसराइल का समझ आता है कि वो ट्रंप को जो है वो नोबेल प्राइज के लिए नामजद करे, जिसको अरबों डॉलर मुसलमानों के कत्ले आम के लिए असला सब कुछ ट्रंप ने दिया। शहबाज शरीफ किस चक्कर में जो है वो ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नामजद कर रहा है। तो भाई इसराइल भी एक नरम गोशा, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ के लिए क्यों नहीं रखता होगा जब उनको नजर आ रहा है। इब्राहिम अकॉर्ड, ट्रंप कह रहा है कि इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो सऊदी अरब भी करेगा और उसके बाद बाकी मुल्क भी करेंगे। तो अभी आप देख लें, ट्रंप ने जो कल ट्वीट किया है, उसने कहा है कि
مسلمان ممالک کی فورسز آ رہی ہیں یہاں پہ حماس کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے اوپر ان کا خاتمہ کرنے کے لیے، یہ ایک اور کنسرن کی بات ہے مطلب ایز اے مسلمان. اور اگر پاکستان بھی اس میں شامل ہو گیا تو ظاہر ہے پاکستان کے اندر تو سینٹیمنٹس اس وقت بالکل مختلف ہیں. تو ظاہر ہے جس حکومت کو امریکہ کی سپورٹ حاصل ہو، جس حکومت کے لیے نیتن یاہو کے دل میں نرم گوشہ ہو، تو اس حکومت کو کیسے آپ ہلا سکتے ہیں؟ یہ بات ٹھیک ہے. اور اس لیے پھر ایک چیز نیچے تک آ گئی کہ جی اب کچھ نہیں ہو سکتا، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی کمپرومائزڈ ہے، نظام بڑا طاقتور ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے، تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن عمران خان نے ایک ایسا کارڈ کھیلا کہ اس کارڈ کے بعد صورتحال یکسر بدل گئی. پہلے یہ تھا کہ عمران خان سے ملاقاتیں کٹ آف ہوتی تھیں، عمران خان سے ملاقاتیں رکتی تھیں، تو ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ بیٹھ جاتی تھیں کہ نہ عمران خان کو کوئی بیان آ رہا ہے، نہ پی ٹی آئی کو ایکٹیویٹی کر رہی ہے اس طرح سے، نہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں وہ دم خم ہے کہ خود سے کوئی فیصلہ کر سکیں. لیکن عمران خان نے یہ جو علی امین گنڈا پور کو ہٹایا اور سہیل آفریدی کو لائے، اس وقت سے آپ ایک چیز نوٹ کریں، پاکستان کے پورے میڈیا کے اوپر سہیل آفریدی چھایا ہوا ہے. نمبر 1 عمران خان، نمبر 2 سہیل آفریدی. جس دن عمران خان کا کوئی بیان نہیں آتا، جس دن عمران خان کا کوئی اقدام نہیں ہوتا، اس دن سہیل آفریدی جو ہے وہ خبروں میں ہوتے ہیں. پچھلے 7-8 دن سے 10 دن سے جب سے عمران خان نے سہیل آفریدی کو نامزد کیا ہے، تب سے آپ دیکھیں کہ 24 گھنٹے پاکستان کے وہ ٹی وی چینلز جو کمپرومائزڈ ہیں 100%، جو اپنی روح دنیاوی مفاد کے لیے کسی اور کے حوالے کر چکے ہیں، ان ٹی وی چینلز کے اوپر بھی اگر کوئی چھایا ہوا ہے تو وہ سہیل آفریدی ہیں. جن پہ مسلسل بات ہو رہی ہے وہ سہیل آفریدی ہیں. سہیل آفریدی نے یہ کر دیا، سہیل آفریدی نے یہ کر دیا، سہیل آفریدی نے یہ کہہ دیا، سہیل آفریدی نے وہ کہہ دیا. اور حکومت ڈیفینسو پہ ہے، رانا سنولا وغیرہ ڈیفینسو پہ ہیں. ان کی آنکھوں میں خوف ہے، ان کے چہروں پہ خوف ہے جب یہ سہیل آفریدی کا ذکر کرتے ہیں. کیوں خوف کس چیز کا ہے؟ وہ کمپرومائز نہیں ہے، وہ چابی والا کھلونا نہیں ہے، وہ لیلا نہیں ہے، اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ پاکستان کا وفادار ہے، وہ عمران خان کا وفادار ہے، وہ چور نہیں ہے، وہ ڈاکو نہیں ہے، وہ لٹیرا نہیں ہے، اس کی فائلیں نہیں ہیں، اس کی ویڈیو نہیں ہے، اس کی آڈیوز نہیں ہے. مطلب یہ ساری چیزیں اس کی وہ یہ اسٹرینتھ ہے. وہ عام پاکستانی ہے، وہ کے پی کے کا عام نوجوان ہے، وہ لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا ہے. تو اس لیے ان کی یہ بہت پینک میں ہے، یہ اس لیے بہت پینک میں ہے اس کے لیے. تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ عمران خان نے یہ جو کارڈ کھیلا، اس کے بعد سیاسی افق کے اوپر عمران خان کے بعد سہیل آفریدی چھائے ہوئے ہیں. عمران خان کا بیان آئے یا نہ آئے، اب عمران خان نے جو کرنا تھا کر دیا ہے. اب سہیل آفریدی مسلسل خبروں میں ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں، پہلے انہوں نے کس طرح سے ان کی چیخیں نکلوائیں کہ اس نے جب یہ گاڑیاں اس نے کہا کہ واپس کریں، جو آپ نے پرانی جو ہے وہ کئی دہائیوں پرانی گاڑیاں جو ہیں وہ ماڈل جو ہیں وہ آپ نے دیے ہیں کے پی کے پولیس کے لیے، انہوں نے واپس کر دیا. جب انہوں نے واپس کیا تو ان کے منہ پہ تماشا لگا. آپ نے طلال چودھری کی دیکھا 3-4 بار ویڈیو پیغامات چیزیں بڑی ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھے، لیکن اس نے کر دی واپس. اس نے وفاق سے تعاون نہیں کر رہا، وہ اس کا ایک طرح سے رابطہ منقطع ہے اس وقت وفاق کا اور صوبے کا، اور کوئی وہ تعاون ان کے ساتھ نہیں کر رہا، کوئی ان کی غلط پالیسی کو فالو نہیں کر رہا، جس طرح علی امین گنڈا پور ہر چیز کو فالو کر رہے تھے. پھر آپ شودا پن دیکھیں، وہ بلوچستان کا سی ایم ٹویٹر پہ بھیک مانگتا ہے کہ گاڑیاں ہمیں دے دو. اچھا محسن نقوی اس کو عطا کر دیتے وہ گاڑیاں. اچھا پہلے تو بلوچستان کی دہشت گردی ایک ایس ایچ او کی مار تھی، وہ ایس ایچ او تو کیا آپ نے پورا سی ایم وہاں پہ اور پورا نظام وہاں پہ لے آئے، ایک ایس ایچ او تو دور کی بات ہے. اب آپ نے 3 گاڑیاں بھی دے دی بلٹ پروف گاڑیاں. تو اب تو میرا خیال ہے بلوچستان میں آج سے دہشت گردی بالکل ختم ہو جائے گی، آج سے یا کل سے. جیسے ہی یہ بلٹ پروف گاڑیاں پہنچیں گی بلوچستان، یا پہنچ گئی، اگر پہنچ گئی ہیں تو اب دہشت گردی ختم. اب آپ سارے مطمئن ہو جائیں، کیونکہ 3 بلٹ پروف گاڑیاں دے دی ہیں وفاق نے اور سی ایم اس پہ بہت خوش ہے، سرفراز بگٹی. تو اب دہشت گردی ختم ہو جائے گی بلوچستان میں، کیونکہ 3 بلٹ پروف گاڑیاں پہنچ گئی ہیں. کوئی تھوڑا سا تو یار احساس کرو، تھوڑا سا تو احساس کرو. لوگوں کو کیا سمجھو گے تم لوگوں نے؟ مطلب تم لوگ یہ دکھا رہے ہو کہ بلوچستان کے اوپر وفاق نے بہت بڑا احسان کیا کہ 3 جو ہے وہ بلٹ پروف گاڑیاں دے دی ہیں. کیا تم بلوچستان والوں کو کیا پیغام دے رہے ہو؟ تو یہ شودی حرکتیں، یہ چھوٹی حرکتیں. تو بہرحال جی سہیل آفریدی چھائے ہوئے ہیں، سہیل آفریدی کمپرومائز نہیں کر رہے، دباؤ وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. 3 وہ جو ہے وہ جلسے کرنے جا رہے ہیں، جمعہ ہفتہ اتوار اگلے جلسوں کی بھی تاریخ آ جائے گی، چیزیں ہونے جا رہی ہیں. اب ایک اور چیز ہے، شہباز شریف کے خلاف نا ایک اپلیکیشن آئی ہے الیکشن کمیشن میں، یہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کی اسمبلی رکنیت معطل کی جائے. اچھا یہ جب آپ ایک صفحے کی درخواست دیکھتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں یار یہ غیر سنجیدہ ہے، اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن ماضی میں یہ دیکھ چکا ہوں، کئی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئیں. مثلا مجھے ایک وکیل نے ایک پیٹیشن بھیجی. میں نے جب اس پیٹیشن کو پڑھا نا، میں نے کہا یار یہ پیٹیشن تو انتہائی جو ہے وہ ایک کمپلینٹ تھی.
کہ ایک کمپلینٹ تھی کہ یہ وکیل نے بھیجی، وہ میں نے دیکھی، میں نے اگنور کر دی. اگلے دن پتہ چلا کہ وہ ٹیک اپ ہو گئی ہے، اور اسی طرح سے ایک وکیل نے مجھے پیٹیشن بھیجی، میں نے پیٹیشن پڑھی اور میں نے اگنور کر دی. میں نے کہا یار انتہائی فضول پیٹیشن ہے. اگلے دن وہ عدالت میں ٹیک اپ ہوئی، بینچ بن گیا، سماعت ہوئی، سخت احکامات اس کے اندر آئے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں وہ لگتی بہت غیر سنجیدہ ہیں، لیکن پس پردہ اس کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے. یہ دیکھیں جی شہباز شریف صاحب، اور میں اس پہ بھی ہوں گا، یہ مریم نواز والا جو چل رہا ہے کہ مریم نواز کے سر سے دست شفقت اٹھ گیا ہے یا نہیں اٹھ گیا، اس پہ بات کریں گے. یہ ایک شہری ہیں جن کا نام ہے عبدالحسیب. اچھا جو عبدالحسیب ہیں ان کے حوالے سے مجھے احسن خٹک ہیں جو پی ٹی آئی کے آئی تھنک پی ایس 89 سے فارم 45 کے آئی تھنک ایم پی ہیں کراچی سے. تو انہوں نے مجھے ایک آڈیو بھیجی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو عبدالحسیب ہے، میں نے اسے کال کی تو اس نے کہا میں تو آئی ایس ایف کا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے تو چیک کیا ہے تو یہ آئی ایس ایف کا نہیں ہے، اس کا انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا ان سے یہ جو اپلیکیشن ہے، یہ اپلیکیشن ہے بہت ٹیکنیکل. اس میں شہباز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں مانگی گئی، سسپینشن مانگی گئی ہے. یعنی شہباز شریف سسپینڈ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، کوئی اور وزیر اعظم آئے گا اس ٹائم کے لیے، کیا ہوگا، کیسے چیزیں چل رہی ہوں گی. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ محترم چیف الیکشن کمیشنر اسلام آباد، اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو الیکشن کمیشن نے وصول بھی کر لیا ہے. یعنی اگر یہ اتنی غیر عام ہے تو نہ لیتا الیکشن کمیشن. محترم چیف الیکشن کمیشنر اسلام آباد جناب علی، میری ریاست پاکستان کے وفاقی ادارے کے سربراہ سے وفاقی پارلیمانی ممبر، اور یہ وفاقی پارلیمانی ممبر ہے حلقہ این 123 سے شہباز شریف کی رکنیت معطل کرنے کی درخواست میں دائر کر رہا ہوں. شہباز شریف نے آشیانہ ہاؤسنگ میں کرپشن کی اور اپنی چنیوٹ مل کے پاس پل تعمیر کرنے کے لیے عوام کے ٹیکس کا پیسہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ضائع کیا. تفصیلات نیب کے پاس موجود ہیں. اچھا اس ادارے کا کہا ہے جس کو ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ نذیر بٹ صاحب جب سے آئے ہیں تو پاکستان کے بڑے بڑے چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو کلین چٹ ملی ہے، اور بشمول شریف خاندان کے. اور اب انہی کا کہا جا رہا ہے کہ وہ جی فائلیں ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں، اور بالکل یہ فائلیں پڑی ہوتی ہیں. جب کوئی کرپشن لوٹ مار کرتا ہے اور نیب سے اس کو کلین چٹ دلوائی جاتی ہے، لیکن فائلیں موجود ہوتی ہیں، کسی وقت بھی نیب دوبارہ کہے گا نیا ایویڈنس آیا ہم نے فائل کھول دی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی یہ نیب کے پاس ان کی فائلیں موجود ہیں. تو جناب ایسے اقدام ملکی سالمیت کے خلاف کام کرنے کے زمرے میں آتے ہیں. الیکشن کمیشن نامزدگی فارم کے سیریل 1 کے سب سیکشن 1 اور سیریل 2 کے سب سیکشن 2 کے تحت یہ رکنیت معطل کرے. یہ رکن الیکشن لڑنے کا اہل ہی نہیں تھا، ریاست پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا، اور جو کہ حلف کی بھی خلاف ورزی ہے اور ملک سے غداری کے زمرے میں بھی آتا ہے. یہ رکنیت معطل کرنا آپ کا بحیثیت سربراہ الیکشن کمیشن اپنی ڈیوٹی کی پاسداری ہے. عمل نہ ہونے کی صورت میں آپ کی بحیثیت سربراہ الیکشن کمیشن اہلیت پر سوالی نشان ہوگا. العرض عبدالحسیب. اچھا دیکھیں میں نے وہ کہا نا کہ جب اشارہ ہوگا نا تو سکندر سلطان راجہ اور چاروں الیکشن کمیشن کے دیگر ممبران بیٹھ کے اور وہ شہباز شریف کی رکنیت معطل کر دیں گے. یہ اتنی پاورفل اپلیکیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ اتنی اس کو غیر سیدھا نہ لیں. اچھا اس کو پھر جوڑا جا رہا ہے وقار ملک صاحب کا، میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا، وقار ملک صاحب نے تو اس کو نوٹیفیکیشن سے جوڑا ہے. اور وقار ملک بہت شاندار ویڈیوز کرتے ہیں اور کئی بار وہ بڑی زبردست خبریں بھی وہ بریک کرتے ہیں. انالیسز ان کا بڑا جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں بہت ہی جاندار ہوتا ہے. تو انہوں نے تو اس کو ایک نوٹیفیکیشن سے جوڑا ہے، تو بہرحال کوئی بعید نہیں ہے کہ ان کی بات جو ہے وہ درست ثابت ہو. اچھا اب آ جائے مریم نواز کی حکومت پر. مریم نواز کی حکومت کا کیا چکر ہے؟ دیکھیں ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نومبر بڑا اہم ہے، اور اس سے پہلے شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقاتیں، شہباز شریف نواز شریف اور مریم نواز کی ملاقاتیں، شہباز شریف اور محسن نقوی کی ملاقاتیں، محسن نقوی اور آصف زرداری کی ملاقاتیں، آصف زرداری اور فیصل واڈا کی ملاقاتیں، محسن نقوی کی اور کچھ اہم ملاقاتیں. تو کچھ نہ کچھ تو پک رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے جو چل رہا ہے. اچھا اس کی ایک وجہ ظاہر ہے تحریک لبیک والا معاملہ ہو سکتا ہے. تحریک لبیک والا معاملہ جو ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ محسن نقوی مفتی منیب سے اور سرورت اعجاز قادری لوگوں سے مل رہے ہیں. دیکھیں محسن نقوی کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ مفتی منیب جو ہیں ان کا اس وقت بریلوی اسکول آف تھاٹ میں کوئی یوتھ کے اوپر، نوجوانوں کے اوپر، لوگوں کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں ہے. یعنی مفتی منیب کوئی بات کہیں حکومت کے حق میں اور لوگ مان لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مفتی منیب آلریڈی بہت ہی زیادہ ان پاپولر ہو چکے ہیں اس حکومت کا ساتھ دینے پہ، ہر معاملے میں حکومت کے ہاتھ میں استعمال ہونے پر، آزاد جج جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے معاملے میں استعمال ہونے پر. مفتی منیب صاحب دیکھیں پاکستان کے اندر یہ بڑی تبدیلی آئی ہے. پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ اگر میرا اس مسلک سے میرا تعلق ہے اور وہ میرے مسلک کا بڑا ہے تو وہ غلط بھی کر رہا ہے تو میں کہوں یار ٹھیک ہے، یار ٹھیک ہے تو میرے مسلک کا ہے، تو میری قوم کا ہے، تو میرے قبیلے کا ہے، تو میری زبان کا ہے، تو میرے علاقے کا،
پہلے یہ ہوتا تھا. اب 3 سال میں عمران خان نے بہت چیزیں بدل دی ہیں. اب جو مرضی ہو جائے. آپ کو میں بتا رہا ہوں, آپ جا کے پہلے کے پی کے میں مولانا جو مذہبی طبقہ تھا, شدید مذہبی طبقہ, ان سے آپ مولانا فضل الرحمان کے خلاف بات نہیں سن سکتے تھے. وہ کہتے تھے جو بھی ہے ہمارے مسلک دیوبند سے. اب آپ جا کے بیٹھے تو آپ جب دیوبند مکتبہ فکر کے لوگوں سے مولانا فضل الرحمان کے لیے سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ الفاظ یہی ادا کر سکتے ہیں. کوئی اور مسلک والا ادا کرے گا تو کہا جائے گا کہ یہ مسلکی اس میں نفرت میں اور مخالفت میں اور دشمنی میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے. تو ایسے ایسے لوگ ان کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ میں اپنی ویڈیوز میں بیان نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح سے مفتی منیب کے لیے بریلوی اسکول آف تھاٹ سے آپ جا کے سنیں لوگوں سے ان کے لیے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا, میں چلا نہیں سکتا. یعنی اس طرح کے مفتی منیب کے بارے میں لوگوں کے جذبات ہیں. تو اس حکومت اور اس حکومت کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوگا کوئلوں کی دلالی میں وہ منہ کالا کروائے گا. جو بھی اس حکومت کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ ڈسکریڈٹ ہو جائے گا. وہ کوئی پولیٹیشین ہو, وہ کوئی صحافی ہو, وہ کوئی اینکر ہو, وہ کوئی جج ہو. آج آپ دیکھ لیں جسٹس امیر الدین خان صاحب کی صورتحال آپ دیکھ لیں. آپ جسٹس محمد علی مظہر کے لیے لوگوں کے سینٹیمنٹ دیکھ لیں. آپ مسرت ہلالی کے لیے دیکھ لیں. عامر فاروق اور علی باقی نجفی, شاہد بلال حسن, ان کے لیے آپ حسن اظہر رضوی, آپ جسٹس ڈوگر, ان کے لیے آپ لوگوں کے اندر جذبات دیکھیں. جسٹس عالیہ نیلم, آپ جا کے لوگوں کے سینٹیمنٹس دیکھیں, آپ لوگوں کے بیان لیں. آپ چلا نہیں سکتے, آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتے ان کے لیے جو لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں. تو اس حکومت کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوگا وہ ڈسکریڈٹ ہو جائے گا, چاہے وہ مفتی منیب ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہی کیوں نہ ہو. وہ جتنا مرضی اس سے پہلے پارسا تصور کیا جاتا ہو, جتنا مرضی کوئی پارسا تصور کیا جاتا ہو, اگر کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا غلط چیز کے اوپر وہ اسی وقت ڈسکریڈٹ ہو جائے گا. لوگوں کے دلوں میں نفرت ہوگی, لوگوں کی زبانوں پہ اس کے لیے گالیاں اور بد دعائیں ہوں گی. کوئی بھی ہو, لوگوں کو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ ملاقاتیں محسن نقوی ان سے کرتے پڑ رہے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ ان سے ملاقاتوں سے کوئی ان کو ملے گا. مفتی منیب صاحب کی اب کوئی ورتھ نہیں ہے لوگوں کے لیے. اور بریلوی اسکول آف تھاٹ کے جو مساجد کے خطیب ہیں, علماء ہیں, ان میں بھی مفتی منیب صاحب کی جس طرح سے وہ پچھلے 2-3 مہینوں میں اس حکومت کے ہاتھ میں استعمال ہوئے ہیں, کوئی ان کی ساکھ نہیں ہے. تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا محسن نقوی کو وہاں پہ جو آنی ہے جانی ہے. اصل میٹر اب پاکستان کے لوگ کرتے ہیں. میں مسٹر سعد رسول صاحب کی مجھے ایک بات یاد آ گئی, بڑی زبردست انہوں نے بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ پاکستان کے لوگ ہیں. اب انہوں نے ایک مثال دی. انہوں نے کہا کہ ایک لمحے کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ عمران خان بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں. اگر عمران خان بھی کمپرومائز کر لیں, فرض کر رہے ہیں, ہو نہیں سکتا. عمران خان نے تو اپنی وہ تو قاتلانہ حملہ بھی اس کے اوپر ہو گیا, سب کچھ اس کے ساتھ کر کے دیکھ لیا, وہ نہیں بھی چھٹ رہا. لیکن ایک لمحے کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ عمران خان بھی کمپرومائز کر جائیں, تو کیا لوگ مان جائیں گے؟ اس نظام کو, اس سسٹم کو نہیں مانیں گے. اب مسئلہ پاکستان کے لوگ ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ مفتی منیب سے کوئی ایک بیان لیں گے اور بریلوی اسکول آف تھاٹ مفتی منیب کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا کہ مفتی منیب صاحب نے یہ کہا ہے. او بھائی نہیں, چیزیں بدل گئی ہیں. میں نے وہ لطیفہ سنایا تھا کہ عمران خان نے پاکستان کے لوگوں کی آنکھوں کا آپریشن کر دیا ہے. وہ چیزیں جو لوگوں کو پہلے نظر نہیں آتی تھیں وہ لوگوں کو نظر آتی ہیں. لوگوں کو آنکھیں مل گئی ہیں, لوگوں کی آنکھوں کا آپریشن ہو گیا. لوگوں کو وہ چیزیں جو پہلے دکھائی نہیں دیتی تھیں آج لوگوں کو وہ دکھائی دیتی ہیں. تو آپ یہ بھول جائیں گے, اب آپ مفتی منیب سے اور ان لوگوں سے بیانات لے کے کریں گے. باقی جہاں تک بات ہے مریم نواز کی, مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے محسن بیگ صاحب نے بات کی. محسن بیگ صاحب جن کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں, انہوں نے کہا, تاثر دیا کہ مریم نواز کی حکومت جو ہے وہ جلد جو ہے وہ گر جائے گی. تو اس کے لیے اچھا اس کے حق میں بھی آرگومنٹس ہیں, لیکن میں اس کے حق کے آرگومنٹ سے اتفاق نہیں کرتا. اس کے حق میں آرگومنٹس یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کون سی سپورٹ ہے جو اس حکومت کو نہیں دی, کون سی عدالت ہے جو اس وقت اس حکومت کے خلاف کوئی آرڈر دے رہی ہو, کون سا میڈیا ہاؤس ہے جو مریم نواز پہ تنقید کر رہا ہو, کون سی جماعت ہے جو اس وقت سڑکوں پہ ہو نون لیگ کے خلاف. یہ بات ٹھیک ہے کہ کوئی چیز نون لیگ کے اگینسٹ نہیں ہے, لیکن نون لیگ کا سب سے بڑا مسئلہ نون لیگ کی ڈلیوری ہے. نون لیگ کا سب سے بڑا مسئلہ ان کی کارکردگی ہے. ان کا سب سے بڑا مسئلہ ان کا نیریٹو نہ بنا پانا ہے, ان کا مہنگائی کو کنٹرول نہ کر پانا ہے, معیشت نہ چلا پانا ہے, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, غربت بڑھ گئی ہے, انسرٹینٹی بڑھ گئی ہے, برین ڈرین بڑھ گیا ہے. ایسے ایسے لوگ پاکستان سے چلے گئے جن کی پاکستان کو ضرورت تھی. انٹرنیشنل کمپنیاں پاکستان سے جا رہی ہیں. انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پاکستان میں 50 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے. ہیلتھ سیکٹر تباہ ہو گیا ہے. ہیلتھ کارڈ انہوں نے بند کر دیا ہے, احساس پروگرام انہوں نے بند کر دیا ہے, اسکول انہوں نے ٹھیکے پہ دے دیے ہیں, ڈی ایچ کیوز یہ آپ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. ان کی کریڈیبلٹی کوئی ہے نہیں. یہ دن کے 12 بجے کہیں کہ اس وقت دن ہے تو ایک بار وہ کوئی بندہ جو ہے وہ باہر نکل کے دیکھے گا کہ واقعی دن ہے. ان پہ اتنا لوگ اعتبار نہیں کرتے. حالانکہ کوئی اندر بیٹھ کے گھڑی پہ دیکھے گا نا کہ نواز شریف نے کہا کہ اس وقت دن کا ٹائم ہے, وہ گھڑی دیکھے گا کہ دن کے 12 بجے ہیں. نہیں یار, نواز شریف نے کہا ہے کہ دن ہے, ایک بار میں کھڑکی کھول کے دروازہ کھول کے باہر دیکھوں گا کہ واقعی دن ہے. یعنی اس حد تک ان کی کریڈیبلٹی کے مسائل ہیں. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ اس وقت نون لیگ جو ہے وہ اس مریض کی طرح ہے یا اس بندے کی طرح ہے جس کی برین ڈیتھ ہو چکی ہے, اور جب مریض کی برین ڈیتھ ہو جائے تو اس کا پھر دماغ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا. ہاں,
برین ڈیتھ کئی بار پیشنٹ کی ہو جاتی ہے لیکن کارڈک ایکٹیویٹی اس کی چل رہی ہوتی ہے. اگر آپ وینٹیلیٹر پہ رکھیں تو دل کی دھڑکن اس کی چلتی رہتی ہے. آپ اگر نہیں ماننا چاہتے تو نہ مانیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ وینٹیلیٹر پہ ہم اس کو رکھیں گے, دل اس کا مصنوعی سانس کے ذریعے چلاتے رہیں گے تو یہ زندہ ہو کے اور اٹھ کے بیٹھ جائے گا, تو آپ کی خام خیالی ہے. اس جماعت کی سیاست نے زندہ نہیں ہونا, کیونکہ اس جماعت کی سیاست کی برین ڈیتھ ہو چکی ہے. آپ اس کو وینٹیلیٹر کے ذریعے آپ اس کو وہ دے رہے ہیں, مصنوعی سانس دے رہے ہیں. جس لمحے آپ تھک جائیں گے اس کو, اور یہ ہاں مزے کی بات اور ہے, یہ وینٹیلیٹر کے ساتھ ان کا دل نہیں چلا رہے. ایک نا وہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ کسی پہ یہ وقت نہ لائے, لیکن آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا ہاسپٹلس کے اندر نا ہاتھ کے ساتھ آپ پیشنٹ کو جو ہے وہ سانس دے رہے ہوتے ہیں. جب وینٹیلیٹر نہیں ہوتا تو ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ سانس دے رہے ہوتے ہیں مریض کو, اور وہ نا ایک ٹائم آتا ہے کہ جب وہ سانس دینے والا ایک فیملی ممبر, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر پانچواں, کیونکہ 24 گھنٹے آپ نے اس کو سانس دینا ہوتا ہے. تو اس حکومت کو وینٹیلیٹر کے ذریعے بھی اس کا دل نہیں چلایا جا رہا, بلکہ اس کا وہ ہاتھ کے ذریعے, وہ جو ایک ہوتا ہے نا, مجھے اس کا نام نہیں پتا کہ کیا اس کو کہتے ہیں, جس سے ہاتھ کے ذریعے آپ سانس دے رہے ہوتے ہیں, ہاتھ کے ذریعے اس کو سانس, ایک بندہ تھک جاتا ہے, دوسرا, تیسرا, الٹیمیٹلی پورا وہ کنبا, پورا وہ خاندان تھک جائے گا جو اس حکومت کو مصنوعی سانس اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ دے رہا ہے. اور اینڈ میں وہ یہی کہیں گے کہ یار ہم اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں کہ اس کی برین ڈیتھ ہو چکی ہے, اس نے زندہ نہیں ہونا, ہم یہ جو مصنوعی سانس ہے ان کی دل کی دھڑکن چلا رہے ہیں یہ غلط ہے. تو یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن کیا وہ وقت آ گیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں نہیں آیا. مریم نواز کے پیچھے سے کوئی پیچھے نہیں ہٹا, ان کے سر سے کوئی دست شفقت نہیں ہٹا, پورا نظام ان کے پیچھے کھڑا ہے, سب عدالتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں, پورا میڈیا ان کے ساتھ کھڑا ہے. کوئی کہیں سے مجھے نہیں لگتا کہ مریم نواز کے لیے کوئی مشکلات ہو, پورا نظام پوری طرح سے ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. اور اس حکومت, جس حکومت کی سیاست کی برین ڈیتھ ہو چکی ہے, اس کے دل کی دھڑکن کو مصنوعی سانس دیا جا رہا ہے. لیکن ایک ٹائم آئے گا جب یہ سانس دینے والے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ اس جماعت کی سیاست زندہ نہیں ہو سکتی, یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے, اور پھر جب یہ ایکسیپٹ کریں گے اور وہ مصنوعی سانس دینے والی مشین ہٹائیں گے, تو پھر اس حکومت کی سیاسی جسم کی آنکھیں بند کی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. نون لیگ کی سیاست کی جو ہے وہ ہم فائنلی اس کا اعلان کرتے ہیں کہ نون لیگ کی سیاست کو اب مزید اس کے دل کی دھڑکن کو بھی جاری نہیں رکھا جا سکا, اور نون لیگ کی سیاست آج سے مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے, اور ہم یہ بڑے دکھی دل کے ساتھ کہہ رہے ہیں. تو یہ ہوگا, یہ بہت قریب ہے. ویسے کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ کی سیاست کی برین ڈیتھ ہو چکی ہے, اس نے زندہ نہیں ہونا. دماغ جب مر جائے نہیں زندہ ہوتا دوبارہ. تو اس کی نون لیگ کی سیاست کی برین ڈیتھ ہو چکی ہے. جلد یا بدیر ان کے دل کی دھڑکن کو مصنوعی سانس دینے والے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں گے, لیکن ابھی وہ ٹائم نہیں آیا. پورا نظام مریم نواز کے پیچھے کھڑا ہے. کہیں سے مجھے نہیں لگتا کہ مریم نواز کے لیے کوئی مشکلات ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.